बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज इंशाल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 11 से आगाज़ करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने आयत नंबर 6 से लेकर 10 तक को समझने की कोशिश की थी, जिसमें हमने काफिर और उसके अंजाम के बारे में जाना था। उसके बाद मुनाफिकीन का जो जिक्र है वो शुरू हो चुका था। आज जो हमारी आयतें होंगी उसमें मुनाफिकीन के तर्ज अमल का जिक्र मौजूद है। अब बाकायदा आयतों की तफसीर की तरफ जाने से पहले ज़रूरी है कि चंद बातें मुनाफिकीन के हवाले से और उस वक्त का तारीखी जो पस मंज़र था उसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ताकि आयतों को समझना मज़ीद जो है वो आसान हो जाए। हिजरत मदीना के बाद इस्लाम को यहूदियों से भी साबका पड़ा था। ठीक है, अमली तौर पर इक़्तिदार भी यहूदियों के कब्ज़े में था और बहुत सारा तिजारत का इन्हिसार भी यहूदियों पे होता था। तालीमी और माशरती एतबार से भी एक मुस्तहकिम थे। ठीक है, अलगर्ज के मजहब हो, मईशत हो, सियासत के मैदान में यहूदियों का ही सिक्का रवा था। ये बुनियादी तौर पर काफिर ना थे बल्कि अहले किताब में से थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने को उस वक्त तकरीबन 1900 साल का कहते हैं कि अरसा गुजर चुका था। जो किताब थी वो लफ्ज़न और माना हर तरह से मुहर्रिफ हो चुकी थी, यानी उसमें तहरीफ की जा चुकी थी। बल्कि उससे पहले और बाद की जो आसमानी किताबें और सहीफ़े भी जो थी वो तहरीफ का शिकार हो चुके थे। अब सबके अकायद जो थे वो मसख हो गए थे। इनमें गैर इल्हामी बातिल ख्यालात की आमेज़िश भी हो गई थी। दीन हक और नबूवत को उन्होंने नस्ल इसराइल की विरासत समझ रखा था। अब यहूदों पर उन्हें बहुत इस चीज़ पे नाज भी था और इसी नस्ली तफाखुर और इनका तासुब पर मबनी जो गुरूर था उन्हें गुमराही की तरफ जो है धकेल रहा था। जो तालीमात इलाहिया जिस कदर भी सही सूरत में मौजूद थी, उनको छुपाना और ख़ुद तौर पर उसकी तावीलात के ज़रिए उसके मानों को बदलना इनका शेवा बन चुका था। मज़ीद उनके उलमा और सरदार भी जो थे वो एतकादी गुमराही के अलावा अमली तबाही की भी इंतहा को पहुँच चुके थे। हक पोशी, खुद पसंदी, मफाद परस्ती के बाइस ना वो अपनी इस्लाह के लिए तैयार थे और ना ही किसी हादी और रहनुमा की बात सुनने को, बल्कि राह हक की तरफ बुलाने वालों का मजाक उड़ाते, उनकी मुखालिफत करते, मुज़ाहमत करते, उनके खिलाफ साजिश और कीना करते, और ये आदतें उनकी सीरत का हिस्सा बन चुकी थी। और इसी का जिक्र आगे की आयतों में जो है वो किया गया है। यानी यूँ कह लीजिए कि ऐसी बिगड़ी हुई उम्मत थी जिसके एतकादी और अमली इस्लाह को कोई जो है अमली इस्लाह की कोई सूरतें जो है बज़ाहिर नज़र नहीं आती थी, क्योंकि ये लोग आम अपनी तमाम जो इल्मी है, एतकादी है, अमली और इखलाकी ख़यानतों के बावजूद जो है ख़ुद को सबसे बड़ा दीनदार और दानिशमंद और हिदायत याफ्ता बख्शिश का मुस्तहिक तबका तसव्वुर करते थे। हालांकि उन्होंने रब ताला के इनाम को ठुकराकर इसके गज़ब को दावत दी थी और नतीजतन तमाम नेमतों से महरूम भी हो चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सबसे पहले इनकी इस्लाह और उनके एतकादी और अमली बिगाड़ के असरात को ज़ाइल करना था, क्योंकि मदीने में सबसे ज़्यादा ज़ी असर और ज़ी हैसियत लोग यही थे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मईशत के एतबार से हर तरह से तालीबी एतबार से वो एक जो है एक स्ट्रॉन्ग जो था वो तबका था। यही वजह थी कि सूरह बकरा की तालीमात का बेशतर हिस्सा जो था वो यहूद ही से मुताल्लिक था। आम लोगों के साथ साथ मिल्लत इस्लामिया के लिए भी इन जो आयात हैं उसमें मखसूद तालीमात जो है वो मौजूद हैं, लेकिन चूँकि यहूदियत सिर्फ एक मजहब नहीं है बल्कि एक मुस्तकिल जहनियत बन चुकी है, जिसका मुशाहिदा हम आज के दौर में भी मुख्तलिफ इदारों के रूप में कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि ये मदनी दौर में मुनाफिकत का तबका जो था वो बुनियादी तौर पर उसी वक्त जो था मारिज़ वजूद में आया था, यूँ कह लीजिए। ठीक है, जब मदनी दौर शुरू हुआ था उसी में ये मुनाफिकत जो है वो बढ़कर सामने आई थी। इस्लाम को खुली मुखालिफत और मुज़ाहमत का सामना तो आगाज़ दावत किस वक्त ही था। मक्के में आपने देखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के ख़िलाफ़ कितनी लोगों ने मुखालिफत की थी। यही वजह बनी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत की थी। तो लिहाजा यहाँ पर यह तबका जो था वो वजूद पे बाकायदा उसकी जो है वो नुमाया होके सामने आए और अहले इस्लाम इस सिलसिले में बेपनाह जो है मसाइब को बर्दाश्त करते चले आए थे। लेकिन हिजरत के बाद एक नई तर्ज की जो है मुखालिफत जो थी वो बड़े ज़ोर शोर से शुरू हो गई थी, और वो मुखालिफत क्या थी? वो थी मुनाफिकत, जिसका जिक्र जो है पिछली आयतों में भी हमने किया था और आज का जो हमारा मौजू है वो भी इन्हीं के ज़िर्द जो है वो घूमता है, या कह लीजिए कि उन्हीं को जो है उन्हीं के बारे में जिक्र की गई है उन आयतों के बारे में। अब मुनाफिकत कुछ लोग ऐसे थे, अब मुनाफिकत एक
طرح کی نہیں تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ منافقت کی کئی طرح کی اقسام ہیں، جو انشاءاللہ آج پہلے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم تفسیر کی طرف جائیں گے اور آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ پہلی قسم کے اگر منافقین کی بات کی جائے تو وہ یہ تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے قائل تو تھے، لیکن اس کی خاطر اپنے مفادات کی قربانی کے لیے تیار نہ تھے، اور مصائب اور آلام کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ لہذا کچھ خود غرضی، مفاد پرستی اور کچھ بزدلی ان کے سچے مسلمان ہونے کے راستے میں حائل تھی۔ یہ تو پہلے قسم کے جو تھے منافقین تھے۔ پھر دوسری قسم کے منافق، یعنی ہر طرح کی، جو میں بھی آپ کے سامنے اقسام بیان کر رہی ہوں، ہر طرح کے منافقین اس وقت میں موجود تھے۔ دوسری قسم کے منافقین ایسے تھے جو دل سے قطعاً اسلام کے منکر تھے، صرف سازش اور فتنہ اور شر کے لیے اسلامی صفوں میں گھس آئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ تیسری قسم کے منافقین کون تھے؟ جو اسلام کے اقتدار اور حکمت کے باعث مفاد پرستانہ خواہشات کے تحت اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے، صرف مفاد کی خاطر، ٹھیک ہے، لیکن مخالفین نے اسلام سے بھی اپنا تعلق بدستور قائم رکھے ہوئے تھے، تاکہ دونوں طرف سے حسب موقع جو ہے فوائد حاصل کر سکیں اور دونوں طرف کے خطرات سے بھی محفوظ رہ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا تیسری قسم کی جو ہے منافقین جو اس وقت طبقہ پایا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہے چوتھی قسم، وہ ایسے منافقین کی تھی جو ذہنی طور پر اسلام و کفر کے درمیان متردد تھے، مشکوک تھے، یعنی سمجھ نہیں آتا تھا ان کو، نہ انہیں اسلام کی حقانیت پر کامل اعتماد تھا، نہ ہی اپنی سابقہ کفریہ جاہلیت پر مطمئن تھے، اور اوروں کی دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اسلام ان کے اندر جو ہے وہ راسخ نہیں ہوا تھا۔ یہ تو تھے چوتھی قسم کے منافقین۔ اب ہم چلتے ہیں پانچویں قسم کے منافقین، جو اسلام کو حق سمجھتے ہوئے دل سے اس کے قائل تو ہو چکے تھے، لیکن پرانے جو عقائد تھے اور رسم و رواج کو چھوڑنے اور دینی اور اخلاقی پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے بھی وہ تیار نہ تھے، ان کا نفس جو تھا وہ تیار نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے چھٹی قسم کے جو منافقین تھے، وہ کیا تھے؟ جو اسلام کو توحید، احکام الہی اور آخرت وغیرہ پر ایمان لانے کی حد تک تو تسلیم کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی و وفاداری سے جو تھے وہ قبول نہیں کر رہے تھے، اور نہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و سیادت دل سے ماننے کو تیار تھے، اور نہ آپ کی حاکمیت اور شفاعت، اس میں وہ اپنی ذلت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ وہ تعلق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ذات ربانی تک رسائی حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ تو اس طرح کے مختلف طبقات جو تھے منافقین کے اس وقت موجود تھے۔ اب اسلام اپنے پیروکاروں کو تمام ہی منافقین کی پہچان کروانا چاہتا تھا، تاکہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں موجود رہ کر اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ اسی لیے سورہ بقرہ نے اس سلسلے میں ہمارے اہم اشارات فراہم کیے ہیں، تاکہ حق و باطل میں امتیاز کا صحیح شعور پیدا ہو سکے۔ اور اب جو آیتیں ہم ذکر کریں، اب تک جو ہے ہم نے منافقین کی مختلف اقسام جانی کہ منافقین دراصل کس کس طرح کے لوگ جو تھے موجود تھے، ٹھیک ہے، ہر ایک کی غرض جو تھی وہ مختلف تھی، اور آسان الفاظ میں کہہ لیجئے کہ مکمل طور پر دلوں میں ان کی جو ایمان ہے وہ داخل نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ کچھ زبانی حالت میں کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے مطمئن نہیں تھے۔ کچھ تو تھے وہ خوف اور جو ہے شک کی بنیادی درمیانی کیفیت کے اندر مبتلا تھے۔ تو مختلف قسم کے لوگ جو تھے اس وقت موجود تھے۔ اب ہم تھوڑا سا پس منظر کو جان لیتے ہیں کہ ایسا کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے ایسا گروہ جو ہے وہ معرض وجود میں آیا تھا۔ اہل مدینہ کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو تھا خزرج، اس کا ایک بہت بڑا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، ٹھیک ہے، اور اسے رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مدینہ کے لوگ جو تھے وہ اسے حکمران بنانے جا رہے تھے یا حکمران بنانا چاہتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے صورتحال میں زبردست تبدیلی آ گئی۔ یہودیوں سمیت تمام اقوام جو تھی انہوں نے متفقہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا حاکم بھی تسلیم کر لیا تھا، جس سے عبداللہ ابن ابی جو تھا اور ان کے ساتھیوں کو اپنی مفادات جو تھا اس کو حاصل کرنے میں جو ہے مشکلات پیش آ رہی تھی، یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کو بہت بڑا نقصان پہنچا تھا۔ چنانچہ وہ اس دن سے اسلام اور بانی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تھے وہ مخفی کاروائی یعنی چھپ کے کاروائیوں میں کر رہے تھے، اور پس پردہ جو ہے وہ سازشوں میں مصروف عمل ہو گیا تھا۔ یہ بنیادی وجہ تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ مدینہ کا حکمران عبداللہ بن ابی بن جائے، جبکہ ایسا نہ ہوا، تو اب نتیجے میں انہوں نے سازشیں جو ہیں وہ کرنا
شروع کر دی۔ اب یہ طبقہ اسلام کے خلاف کھلی مخالفت اور مزاحمت کی جرات نہ کر سکا، کیونکہ تعداد بڑی تھی جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے حکمران بنانا، اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا ظاہراً اسلام سے وابستگی کا لبادہ اوڑھ کر مختلف قسم کا فتنہ انگیزیوں کا جو ہے وہ انہوں نے جال بچھانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس طبقے کی نشاندہی اس قدر جامع اور ہمہ گیر انداز میں کی کہ نہ صرف عہد رسالت کے منافقین کی واضح تصویر سامنے آ جاتی، بلکہ ہر دور میں منافقت کے جو مختلف روپ ہوتے ہیں وہ بھی بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو تفسیر کی طرف، کیونکہ اب ہم نے منافقین کی اقسام بھی جان لی ہے تفصیلاً، اور تاریخی پس منظر جو تھا اس کو بھی جان لیا ہے۔ اب آیتوں کو سمجھنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اب ان سے کہا جاتا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں اشارہ ہے کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان کی منافقت کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو، کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ان کا عملی پہلو بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کا طرز عمل کیا تھا، اور یہ جو طرز عمل تھا وہ عام فسادیوں سے بڑا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی فساد پھیلانے کو اصلاح کا نام دے رہے تھے۔ اب اگر آج بھی ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پہ جیسے بے حیائی ہے، ٹھیک ہے، آزادی رائے کے نام سے آپ کہہ لیجئے کہ انسان کو بنیادی طور پر ذاتی طور پر حق ہے کہ وہ کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے، اس کے نام پہ بے حیائی اس وقت دیکھیں کتنا زیادہ جو ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ فن کے نام پہ حرام افعال کرنا، انسانیت کے نام پہ اسلام کو مٹانا، یعنی انسانیت جو ہے سب سے بڑا مذہب ہے، عجیب و غریب قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ، یہ سارے کے سارے فساد کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے ہم اس وقت کے جو لوگ تھے، اس وقت جو منافقت کر رہے تھے، ان کا طرز عمل تو جان ہی رہے ہیں، ساتھ میں آج کے موجودہ دور کے اندر بھی جو منافقانہ رویہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو علم پھیلانے والے ہیں، ہم تو شعور دینے والے ہیں، ہم تو صحیح تفسیر قرآن کی نعوذ باللہ جو ہے بیان کر رہے ہیں، یعنی اس طرح کے اعتراضات اور دلائل جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 13 کی طرف چلتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے کہ اور لوگ لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ اب کما آمن الناس کا لفظ یہاں پہ آیت میں 13 میں استعمال ہوا ہے، جیسے اور لوگ ایمان لائے، وہ کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے۔ تو اب ان سے مراد الناس سے یہاں پہ مراد مفسرین نے کہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مراد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ان کے کامل اتباع کرنے والے تھے وہ مراد ہیں۔ پھر یہ آیت نمبر جو ہے 14 کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، 14 اور 15 کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کیا ہے۔ اب ہم اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا اس میں کن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب جب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے، منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا، کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اس طرح آج کل کے لوگ گمراہ جو ہے لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں تحریروں سے جو تھا ان کے راز جو ہے فاش کر دیے، نہ صرف اس وقت کے مسلمانوں کو ان کے احوال کے بارے میں اور ان کے اعمال کے بارے میں آگاہ کیا، بلکہ آج تک کے مسلمانوں کو ان کے احوال کے بارے میں، ان کے طریقہ واردات کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ منافقین کا طرز طریقہ جو ہوتا ہے، طرز کاروائی کہہ لیجئے کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے، یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد تھے جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں
مصروف رہتے تھے۔ منافقین جب ان سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا جو تھا وہ محض استہزاء کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم کریں، اور ان میں فساد انگیزی کے جو ہے وہ ہم کو مواقع ملتے رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ ان کا طریقہ واردات تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں سے ملتے ہوئے کہتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور گویا اس کو وہ مذاق بنا رہے تھے، کہ گویا وہ ان کا مذاق اڑا رہے کہ ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ کتنے بے وقوف تھے کہ وہ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ایسے رازوں کو جو وہ اپنے شیطانوں کے پاس کیا کرتے تھے، یا وہ گفتگو جو اپنے سرداروں کے پاس جا کے کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو جو ہے وہ کھل کر قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ آیا ان کا طرز عمل کس طرح کا تھا، وہ کس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑی جو دلیل اور اس سے بڑا جواب اور کیا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خفیہ رازوں کو قرآن مجید میں اس طرح واضح کر دیا۔ اور پھر یہاں پہ فرمایا کہ ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اب منافقین جو تھے وہ صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام یعنی مذاق اور تمام عیوب سے یعنی عیب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت کی گئی ہے لفظ کی، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا بدلہ دے گا، جو ترجمہ کیا گیا ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے۔ اچھا، بدلے کے وقت عربی اور اردو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی طرح کا لفظ جو ہے وہ دہرا دیا جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی ہے ہوتا ہے، یعنی جب کوئی شخص جو ہے برا کام کرتا ہے تو نتیجہ اسے برائی جو کی صورت میں اسے بھگتنا ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف ہوتا ہے اور آدمی کا حق ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ جو برا ہوا تھا وہ عدل کا تقاضا تھا کہ برائی کے بدلے میں اس کو وہ سزا ملتی، لہٰذا برائی کے بدلے میں برائی ہوتی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے لفظ جو ہے اس طرح کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو اللہ یستہزئ بہم کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کا ترجمہ یہاں پہ کریں گے، کیونکہ جو انہوں نے مذاق کیا تھا نعوذ باللہ انہوں نے دین کے ساتھ یا صحابہ کرام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل کا جو جواب ہے وہ اسے ضرور دے گا۔ پھر اس کے بعد آیت جو ہے آیت نمبر 16 اور 17 اور 18، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، پھر اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثالوں کے ذریعے ان کے احوال جو ہے بیان کیے کہ ان کی کیفیتیں کیسی تھی، کتنا خوبصورت انداز میں مثالوں کے ذریعے بیان کیا ہے، جس کو سمجھنا جو ہے ان کے دلوں کی کیفیتوں کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح تھی کہ جس نے آگ روشن کی ہو، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے گونگے اندھے ہیں، بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اب ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدنا کیا مراد ہے؟ یعنی ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا نہایت ہی خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ اب شان نزول کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے۔ یا یہ آیات تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل بھی واضح کیے، ہدایت کی راہیں بھی کھولی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں۔ کیونکہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی جو تھا انہوں نے کھو دیا تھا۔ اب ان کی مثال اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی مثال کیسی ہے کہ جب آگ روشن کی، پھر جب آگ نے اپنے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، یعنی انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، بیڑے گونگے اندھے ہیں، بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب ان لوگوں کی مثالیں بیان کی گئی جنہوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ کیونکہ ابدی دولت کیا تھی کہ آخرت ان کے لیے سنور جاتی، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی تھی، اس کا نفع نہ دیکھا، بلکہ جو ہے ٹیمپریری جو سہولت تھی، جو رعایت تھی،
जो समझ रहे थे अपने आप को, उन्होंने उसको इख्तियार कर लिया, गोया कि उन्होंने घाटे का सौदा कर लिया। अब उनका अंजाम हसरत, अफसुर्दगी के और हैरत और खौफ के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें अब तमाम के तमाम मुनाफिकीन शामिल हैं, ठीक है, जिन्होंने इज़हार ईमान किया और दिल में कुफ्र रखा, ठीक है, और इकरार की रोशनी के ज़ाहिर कर दिया। और वो मोमिन भी मुराद हैं और जो ईमान के बाद जो है मुर्तद हो गए, और वो भी मुराद हैं, यानी काफिर का, जैसा कि मैंने कहा ना कि काफिर भी इस आयत से मुराद हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता की, फितरत सलीमा पे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, फिर हक के दलाइल भी वाज़ेह कर दिए, हिदायत की राहें भी खोली, लेकिन उन्होंने अक्ल के साथ, अदल के साथ फैसला ना किया। नतीजे में क्या हुआ? गुमराही उनका मुकद्दर बनी। तो लिहाजा दलाइल रोशन होने के वाज़ेह, यानी तमाम सहूलतें उन्हें मुयस्सर की गई, तमाम असबाब उन्हें मुयस्सर किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हक को कबूल ना किया और ना ही उससे फ़ायदा उठाया, और उन्होंने बदले में गुमराही इख्तियार की, यानी घाटे का सौदा किया। क्यों? क्योंकि वो घाटे का सौदा क्यों था? क्योंकि टेम्परेरी था। असल फ़ायदा तो जब था जब वो उखरवी फ़वाइद की तरफ नज़र रखते और अल्लाह के अहकामात को जो है खुले दिल के साथ कबूल कर लेते। और जब हक को सुनने और मानने और कहने और देखने से महरूम हो गए तो कान ज़बान नाक सब बेकार है ना। अल्लाह ताला ने अगर उन्हें वो एज़ा दिए भी हैं, लेकिन उससे अगर वो हक नहीं देख सकते तो गोया कि अल्लाह ताला ने उनके हक देखने की सलाहियत ही छीन ली। तब हक, अगर आँख कान नाक हैं भी, लेकिन वो उसके ज़रिए हक को देख नहीं सकते। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि कितनी खूबसूरत मिसाल थी कि आग रोशन की, फिर जब आग ने इसके आसपास को रोशन कर दिया तो अल्लाह ताला उनका नूर ले गया। मतलब आग रोशन की, होना तो यही चाहिए था कि अतराफ में जो है चीज़ें उसको नुमाया नज़र आने लगती, लेकिन उस आग का क्या फ़ायदा जब अल्लाह ताला ने उनके देखने की सलाहियत ही ले ली, और वो उनके गुनाहों के सबब थे। ठीक है, इसमें तमाम लोग आ जाते हैं, मुनाफिकीन भी आए, ठीक है, जिन्होंने जो है मुनाफिकत इख्तियार की, और ईमान लाने के बाद जो मुर्तद हुए वो भी, कि हक आया, हक के बाद इन्होंने जो है खसारे का सौदा किया, और जो है टेम्परेरी फ़ायदे के लिए, आर्जी फ़ायदे के लिए उन्होंने उखरवी फ़ायदे जो था, उखरवी जो फ़ायदा था उसका सौदा कर दिया, यानी घाटे का सौदा किया। और कुफ़ार भी मुराद है कि अल्लाह ताला ने उनके सामने तमाम दलाइल जो है वाज़ेह कर दिए, हक वाज़ेह कर दिया। बेकर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान मौजूद थे, उनकी दलील किताब जो है मौजूद थी, इसके बावजूद भी उन्हें हक दिखाई नहीं देता। तो ये सब कुछ कैसे हैं? ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा ही खसारे का जो है उन्होंने सौदा किया है। तो यही बात जो है इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बयान की है। इसके बाद मज़ीद एक मिसाल के अंदर अल्लाह ताला ने इनके मुनाफिकीन के अहवाल को ज़िक्र किया है, वो इंशाल्लाह आइंदा की तफसीर में इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हमने अलामतें पढ़ी हैं मुनाफिकों के बारे में और उनका तर्ज़ अमल जो हमने जाना है, उस पर गौर व फिक्र करें और अपने तर्ज़ अमल का मुहासबा करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह न करे किसी ऐसी जो है रूहानी बीमारी के अंदर हम जो है वो मुब्तला हों, क्योंकि इंसान को किसी के पास कोई गारंटी नहीं कि कौन सी जो बुराई है जो है उसे किस हद तक ले जा सकती है। तो अल्लाह ताला तमाम मुनाफिकाना जो रविश है उससे हमें बाज रखे, और हमें और तमाम मुसलमानों को मुनाफिकीन से और उनके शर से अल्लाह ताला महफूज रखे। इंशाल्लाह आइंदा की वीडियो में मज़ीद हम जो मुनाफिकीन की मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान की है उसको जानेंगे, उसके बाद की आयतों को इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।